अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा सा आपको आज मैं एक और क्वेश्चन पेपर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का हल करके बता रहा हूँ, चूँकि ये पेपर्स कभी कभी मुश्किल आ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आती। आपको टेक्निक बताना चाह रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी का पेपर आपने किस तरह हल करना है, बाकी इंशाल्लाह आप कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अगर कोई नई चीज़ बीच में आ गई तो वो भी आपकी कवर हो जाएगी, जो पहले से वीडियो में मौजूद नहीं थी। ये 2014 का पेपर है और ये आपका ये है जो सब्जेक्ट है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1। यहाँ कोड 4661 लिखा हुआ है। ये आपका 9354 भी यही कोड है और 8666 भी आपका ये कोड बनता है। 6492 भी इसका कोड है। डिफरेंट कोड्स होते हैं। FBS के अंदर जो है ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर है, B.Ed के अंदर ये पार्ट 1 जो है इसको क्लियर करा है। ये वही सेम है, सेम बुक है, सेम आउटलाइन है। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली एनालाइज द फॉलोइंग एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं बहुत गहराई में। आपको मैंने को 15-16 पॉइंट्स लिखवाए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज़ जो थी, इसके अलावा आपने इकोनॉमिक इश्यूज जो थे वो पढ़े थे। इसके अलावा रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ आपने देखा था। इसके अलावा आपने देखा था जी कि जो आपकी मिलिट्री पावर्स है, ठीक है, रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला था उसने आपको एक रस्सियों में जकड़ दिया और वो कहता है कि जी आपको 15 हेडिंग ज़्यादा है, मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए। एक पब्लिक ओपिनियन है, दूसरा गवर्नमेंटल सिस्टम है और तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है? तो सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको इतना तैयार कर दिया कि इंशाल्लाह आप पेपर कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा समझें तो आप 8 के 8 क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और ये देख लीजिएगा कि अगर आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं आ रहा आप उसको स्किप कर दीजिए और अगर मजबूरी में करना पड़े तो उसको आप आखिर में कर लीजिए। सबसे पहले आपने वो वाला क्वेश्चन करना है जो सबसे अच्छा आपको आता हो। इसके अलावा दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि मैं आपको ये वजाहत कर देता हूँ इन तीनों की कि आपने किस तरह करना है। मुख्तसर सी वजाहत करूँगा तो बाकी डिटेल आप खुद इंशाल्लाह लिख लेंगे। वो कहता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आप बयान कीजिए और उसमें इन 3 डिटर्मिनेंट्स का रोल आप बयान कीजिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे मुरतब होती है। पहली चीज़ है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन है क्या? उर्दू में इसको कहते हैं हम राय आमा, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है राय आमा, और राय आमा से मतलब ये है कि आप कहीं होटल पे बैठे हैं, मैं कहीं होटल पे बैठता हूँ और मैं चाय पीता हूँ और वो चाय के अंदर चीनी बहुत तेज़ कर देता है, तो मैं कहता हूँ ओए अल्लाह के बंदे, चीनी मुफ्त में आ रही है क्या? इतनी चीनी तो मैंने डाली है। अब मेरे साथ 2 बंदे खाना खा रहे हैं, वो कहता है यार इसने तो नमक भी इतना डाला है खाने में कि ऐसे लगता है कि ये मुफ्त में आ रहा है। तो अब ये जो ओपिनियन है, ये राय आमा, ये होटल में बैठे हुए उन लोगों के बारे में है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद जब मैं उन लोगों के साथ थोड़ा फ्रैंक हो जाऊंगा, गुफ्तगू करूंगा, तो वो कहेंगे यार हुकूमत ने इतनी चीज़ें महंगी की हुई हैं कि आप तो कह रहे हैं कि चीनी मुफ्त आ रही, यार ये चीनी देखो ना 200 रुपये किलो हो गई, 160 रुपये किलो हो गई, घी महंगा हो गया। अब लोग महंगाई के ऊपर आ जाएंगे। तो थोड़ी सी बात हमने की एक मज़ाहिया और वहाँ से हमें हुकूमत के बारे में पब्लिक ओपिनियन आ गई। और इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो कंपनी का दूध है ये आप इस्तेमाल करते हैं, यार ये तो अच्छा नहीं है, तो बाकी कहते हैं यार दूध सारे यहूदियों की कंपनियों के पाकिस्तान में इस्तेमाल हो, यार पाकिस्तान में तो हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही। अब हुकूमत के बारे में जो राय होगी, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी जो आम लोग रखते हैं उसको हम कहते हैं कि ये जनरल राय है, ये राय आमा है, ये पब्लिक ओपिनियन है। अच्छा, ये पब्लिक ओपिनियन जो है ये खारजा पॉलिसी में कैसे असरअंदाज होती है? इस तरह असरअंदाज होती है कि लोग जो है जब आम पब्लिक हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती है और कहती है कि ये हुकूमत जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रही है, हर दफ़ा हर हुकूमत के बारे में ये जो अपोजिशन होती है उसके लोग ये शोशा उड़ा देते हैं कि जी हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर लोग सारे एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं। तो आम तौर पर राय आमा का मतलब ये होता है कि आम लोगों की, पब्लिक की जो राय होती है किसी ख़ास इशू पर, वो जो है वो पब्लिक ओपिनियन कहलाती है। और उस पब्लिक ओपिनियन में अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि
یہ عام لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ حکومت کے بارے میں کرتے ہیں. تو فارن پالیسی کے اوپر جو رائے عامہ ہے وہ بہت اچھی طرح اثر انداز ہوتی ہے. اور اصل میں فارن پالیسی حکومت بناتی ہے. حکومت کون سی ہوتی ہے؟ عوام کی ہوتی ہے، اور وہ عوام کی امنگوں کے مطابق فارن پالیسی بناتی ہے. تو پبلک اوپینین جس طرح کی ہوگی، فارن پالیسی بھی حکومت بنانے کی مجبور ہوگی. اگر پبلک اوپینین کے برعکس حکومت پالیسی بنائے گی نا، فارن پالیسی، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ احتجاج کریں گے، نعرے لگائیں گے، حکومت بدنام ہو جائے گی. اور کبھی بھی کوئی حکومت اتنے بڑے پیمانے پر بدنامی مول نہیں لے سکتی، چونکہ وہ ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے، اس کو حکومت کرنا ہوتی ہے. تو یہ پبلک اوپینین کا بہت بڑا ایک تذکرہ ہے یا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر جو دوسرا فیکٹر ہے، ڈیٹرمیننٹ ہے، وہ انہوں نے پوچھا ہے گورنمنٹل سسٹم، کہ حکومتی نظام کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا جو نظام ہوتا ہے، سم ٹائم صدارتی نظام میں حکومت ہوتا ہے، سم ٹائم گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ پارلیمنٹری ہوتا ہے. کہیں صدر ہوتا ہے، کہیں وزیر اعظم ہوتا ہے، کہیں آرمی کی حکومت، ملٹری جو ہے وہ گورنمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ نظام ہے گورنمنٹ کا سسٹم، یہ بڑے حد تک اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کو اثر انداز ہوئے بغیر ہم اپنی فارن پالیسی نہیں بنا سکتے. پھر اس کے علاوہ حکومت کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں. سم ٹائم حکومت عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، سم ٹائم حکومت عوام کی نمائندہ صحیح معنوں میں نہیں ہوتی. تو ان تمام نظام کو، اس پورے سسٹم کو جو حکومت کا چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک اہم ڈیٹرمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ معاشی ترقی. جب کسی ملک کے اندر حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پالیسی بناتی ہے. اور جب کبھی حکومت جو ہے وہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، وہ غیر ملکی پیسے لے کے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں جہاں سے اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں. لیکن اگر معاشی طور پر ملک خوشحال ہے، ترقی زیادہ ہے، تو فارن پالیسی کے اوپر بڑا ایک اہم اثر اس لیے پڑتا ہے کہ یہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے یہ آزاد ہوتی ہے، حکومت کی مرضی ہوتی ہے. لیکن جب حکومت دوسروں سے قرضے لے رہی ہوتی ہے تو پھر اس ملک کے بارے میں حکومت سخت پالیسی نہیں بنا سکتی. یہ ان کے اہم پوائنٹس ہیں، ان کو آپ آگے مزید وضاحت کر لیجئے گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں انشاءاللہ. میں مختصراً بتا رہا ہوں چونکہ ہم اب فائنل اس میں آپ کا پیپر قریب ہے. کوسچن نمبر 2 ہے، ڈسکس ان ڈیٹیل دا سیکیورٹی اورینٹیڈ فارن پالیسی. کہ وہ فارن پالیسی آپ ڈسکس کریں جو سیکورٹی اورینٹیڈ ہوتی ہے، یعنی کہ سارے کا سارا زور سیکورٹی کے اوپر ہوتا ہے، ملک کے تحفظ کے اوپر ہوتا ہے. بائی فوکسنگ آن دا فارن پالیسی آف پاکستان. اور پاکستان کی فارن، دنیا بھر کے اندر نا مختلف جو ممالک ہوتے ہیں وہ سیکورٹی اورینٹیڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کیا تھی؟ سوویت کے خلاف تھی، تو اس کی اپنی سیکورٹی کے ایشوز تھے. لیکن پاکستان کے اوپر آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ پاکستان نے جو دنیا بھر کے ساتھ معاہدے کیے، سیکورٹی اورینٹیڈ پالیسی تھی نا. پاکستان نے سیٹوں کا معاہدہ کیا، پاکستان نے سینٹوں کا معاہدہ کیا، اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. اس کے بعد پھر پاکستان نے اور معاہدے کیے، تجارتی معاہدے کیے. اور انڈیا کے ساتھ جو تھی پاکستان کی جنگیں لگی. لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس کا جو اہم مقصد تھا، جو جنگیں لگیں، جنگ کرنے کا مقصد بھی جو سیکورٹی اورینٹیڈ پالیسی تھا نا، کہ ہمیں اپنی سیکورٹی چاہیے. اور ہم دنیا سے لڑیں گے نہیں اور آرام سے بیٹھے رہیں گے اور دنیا ہمیں مار کے چلی جائے تو یہ بھی تو ایشو ہے نا. تو آگے سے ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوتی، ہم بھی پھر آگے سے سیکورٹی کے جواب دیتے ہیں اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ہمیشہ سے وہ سیکورٹی اورینٹیڈ رہی ہے. ملک کا دفاع، اور اس دفاع کے لیے ہم نے جو فوج رکھی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جنگ لڑتی ہے. سیاچین کی جنگ ہو، کارگل کی جنگ ہو، یا اسے کیا کہتے ہیں کشمیر کے اوپر جنگ ہو، یا بنگلہ دیش کے اندر جنگ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ سیکورٹی کا دفاع کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2019 میں عمران خان کے دور میں جب انڈیا کے طیارے ایک دفعہ حملہ کر کے چلے گئے تو پھر اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی انڈیا کے لوگ اب آئے ہیں پاکستان میں، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جب دوبارہ وہ طیارے انڈیا کے پاکستانی حدود میں گھسے تو پاکستان کی ایئر فورس نے کمال کا کام کیا
اور ان کے جو جاسوسی تھے، ان کے جو طیارے تھے انڈیا کے، ان کو پاکستان نے تباہ کر دیا، اور ان کا جو پائلٹ تھا وہ زندہ بچ گیا جس کو چائے پلا کے پھر پاکستان نے انڈیا کے حوالے بھی کیا۔ حالانکہ پاکستان اس کو سزا دے سکتا تھا، لیکن سزا کیوں نہیں دی؟ کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور غلطی جو انڈیا کر رہا ہے تو یہ سیکورٹی اورینٹڈ پالیسی پاکستان کی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ طالبان کے ساتھ جب کی حکومت آتی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کرتا ہے تاکہ پاکستان اپنے طور پر اپنے آپ کو سیکیور رکھ سکے۔ دشمنیاں پاکستان اب مول نہیں لینا چاہتا۔ اسی کا نیکسٹ پاکستان حصہ ہے ہاؤ فار، فار ایف اے آر فار ہوتا ہے دور تک، ہاؤ فار پاکستان سکسیڈ، کس حد تک پاکستان کامیاب ہوا in achieving its security objective، اپنا سیکورٹی آبجیکٹو یعنی حفاظتی مقصد دیکھ کر تھرو اٹس فارن پالیسی انڈیورس، تو اپنے جو فارن پالیسی پاکستان نے بنائی ان کے مطابق پاکستان نے اپنا کس حد تک مقصد حاصل کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان سیٹوں اور سینٹوں میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی۔ فارن پالیسی کی ہی وجہ تھی جب چین کے ساتھ پاکستان نے سرحدوں کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے حل کیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، افغانستان ہمارا دشمن ہے، ہم چین کو دشمن نام بنائیں۔ اسی طرح ایران کے ساتھ پاکستان کا تعلق بڑا اچھا رہا، اور پاکستان نے وہاں سے بھی چیزوں کو سسٹمیٹک انداز میں ان کی بات کی، تو پاکستان کامیاب رہا بڑے حد تک اس کو فارن پالیسی کو، پاکستان اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ضیاء کے دور میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، فارن پالیسی تھی نا پاکستان کی، امریکہ کے ساتھ فارن پالیسی تھی تاکہ سوویت کے خلاف ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور پھر جب امریکہ کا دوسری دفعہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دیا پاکستان نے، تو وجہ یہ تھی کہ اگر پاکستان امریکہ کو اپنے اڈے نہ دیتا، مشرف اگر یہ کام نہ کرتا تو انڈیا یہ کام کر دیتا اور پاکستان رگڑے میں آ جاتا۔ تو پاکستان کو بچانے کی خاطر جو تھا یہ فارن پالیسی جو تھی مشرف کی وہ اینٹی افغانستان تھی۔ اور انہی طالبان کو بنانے میں، سوویت کی جنگ کے دوران طالبان کو بنانے میں ضیاء کا بڑا کردار، انہی طالبان کو مارنے میں مشرف کا بڑا کردار، اور پھر بعد کی آنے والی حکومتوں نے جس میں عمران خان کی حکومت تھی، اس زمانے میں جب امریکہ چھوڑ کے بھاگا 2001 میں، جب 2021 میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو پھر پاکستان نے ایک بار پھر طالبان کی حکومت کو خوش آمدید کا۔ دس از فارن پالیسی کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسی کے اندر کوئی کسی کا دوست اور کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، تو یہی وجہ کہ طالبان کے خلاف ہی پاکستان نے اقدامات کیے مشرف کے دور میں، اور جب امریکہ یہاں سے بھاگا تو پھر پاکستان نے کہا جی ہم تو طالبان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، کوسچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ڈسکس سینو انڈین کانفلکٹ آف 1962، سینو کہتے ہیں چائنا کو، اس کا نام ہے۔ ڈسکس سینو انڈین کانفلکٹ، جب سینو انڈین کانفلکٹ آ جائے 1962 کا، تو چین بھارت جنگ 1962 کی۔ ان دا پرسپیکٹو، اس لحاظ سے، اس تناظر میں آپ بتائیں دیٹ اٹ ایکسپوزڈ دا ریئل پالیسی پریفرنسز آف دا یو ایس ان ایشیا، اور 1962 کی جنگ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایکسپوزڈ ہو گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، امریکہ کی پالیسی ایشیا میں، اینڈ ہیلپڈ پاکستان ٹو ری ایویلویٹ اٹس اوور ڈیپینڈنس آن دا ویسٹ، اور پاکستان مغرب کے اوپر جو بھروسہ کر رہا تھا اس کو ری ایویلویٹ، دوبارہ زیادہ لینے کی کوشش کی کہ آپ جو ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر اور مغرب کے اوپر، وہ کھل کے سامنے آئی امریکہ کی پالیسی ایشیا کے اندر، اور اس نے پاکستان کی مدد کی کہ ہمیں اب پالیسیاں تھوڑی چینج کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ 1954-55 میں پاکستان نے معاہدے کیے تھے سیٹوں اور سینٹوں کے، 1962 میں انڈیا کی اور چائنا کی جنگ لگی تو انڈیا کی سپورٹ کی امریکہ نے، چین کے اوپر پریشر ڈالا، اور پاکستان نے 1963 میں چین کے ساتھ سرحدوں کا معاملہ حل کیا۔ اور ایشیا کے بارے میں پتہ چلا کہ سوویت یونین کے خلاف جو ہے معاہد بنا رہا تھا امریکہ، اور یہ وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا پر امریکہ جو تھا اپنا کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، جو اس کی ایک کاوش تھی۔ سوویت کے خلاف وہ اپنا بلاک بنا رہا تھا، اور پاکستان کو پھر اندازہ ہوا کہ پاکستان کو اپنے دوستوں کی تلاش کرنی چاہیے، اور پاکستان نے پھر چین کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ چوتھا کوشچن اس میں، میک اے کریٹیکل انالیسس آف دا رول آف چائنا، ایک کہتے ہیں کہ کریٹیکل انالائز کریں، تجزیہ کریں، تنقیدی جائزہ لیں چائنا کا کردار کیا تھا اور سوویت یونین کا 1965 کی جنگ میں بٹوین انڈیا اینڈ
پاکستان. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے چونکہ معاہدے، یہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی بچوں، ہر سوال میں یہ سیٹو اور سینٹو کو آپ بچا کے نہیں جا سکتے، یہ پورا پیپر اس طرح کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بار بار وہ چیزیں آئیں گی. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پچھلے پیپر میں آپ نے لکھا ہے، پچھلے کوسچن میں لکھا ہے، اس میں کیوں لکھیں. ایک ہی کوسچن میں ہو سکتا ہے کہ 4 جواب آپ لکھیں، 4 کوسچن اور چاروں کا آنسر ایک ہی جیسا ہو. یہ بات آپ نے پلے سے باندھنی ہے. جو میرے ریگولر بچے سن رہے ہیں، آپ یہ بات ایک پلے سے باندھیں کہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی 4 کوسچن ایسے آ جائیں اور چاروں کے جواب تقریباً ایک جیسا ہو، بیچ میں 2 3 4 لائنیں آگے پیچھے ہوں. تو آپ نے ہر بار وہ بار بار ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. جی، تو ہم جہاں بات کر رہے تھے کہ میک اے کریٹیکل انالائز آف دا رول آف چائنا اینڈ سوویت یونین ان 1965 وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب وار ہوئی تو چین اور سوویت کا کردار کیا تھا. تو پوری آپ نے وہ ہسٹری بیان کرنی ہے کہ کس طرح پاکستان کے ریلیشن سوویت کے ساتھ شروع میں صحیح نہیں تھے اور پاکستان کے ریلیشن چین کے ساتھ کس طرح بہتر تھے. تو چین نے 1965 کی وار میں پاکستان کی ہیلپ اس طرح کی کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر اور عالمی سطح پر اور مالی طور پر پاکستان کی مدد کی، بلکہ چین نے اپنی فوجیں انڈیا کے بارڈر پر لانا اکٹھی کر دیں کہ اب چین جو ہے انڈیا پر حملہ کرے گا. تب انڈیا نے جنگ روکی، جبکہ سوویت یونین نے پاکستان کے خلاف ہی کام کیا، کوئی اتنا خاطر خواہ کام نہیں کیا، انڈیا کی زیادہ سپورٹ کی. لیکن بہرحال پھر پاکستان نے کہا سوویت سے کہ بھئی آپ ہمارے درمیان جنگ بند کروائیں، تو سوویت نے جنگ بند بھی کروا دی. اس سے تمام چیزوں کے باوجود سوویت نے یہ جو بڑا اچھا کام کیا، پھر پاکستان کے مذاکرات بھی کروائے. جنوری 1966 میں جو تاشکند معاہدہ ہوا تھا وہ بھی سوویت کے شہر تاشکند میں ہوا تھا، اور انڈیا اور پاکستان کو انہوں نے اکٹھا ایک ٹیبل پہ بٹھایا، اور اس کی بھی سوویت کا یہ بڑا پن تھا ان تمام چیزوں کو بلا کے کہ 1962 میں جو U2 کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی پاکستان کی حمایت حاصل تھی امریکہ کو سوویت کے خلاف. تو سوویت کا کردار بھی قدرے بہتر رہا، لیکن انڈیا کو اس نے سپورٹ برحال کی، لیکن چین کا کردار پاکستان کے ساتھ تھا. 5واں کوسچن ہے، وٹ واز ایشین کلیکٹو سیکورٹی پلان اینڈ وٹ ور اٹس امپلیکیشنز فار پاکستان، ڈسکس ان ڈیٹیل. ایشین کلیکٹو سیکورٹی پلان جو تھا یہ بیسیکلی سیٹو اور سینٹو کے خلاف تھا، اور یہ پلان جو تھا یہ سوویت یونین نے بنایا تھا، اور سوویت یونین نے یہ پلان دیا تھا پاکستان کو، تمام ایشیائی ممالک کو، لیکن پاکستان نے اس کو خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا. اس کے اوپر الگ سے میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا جو میرے بچے کانٹیکٹ میں، تاکہ زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ میں آ جائے. 6واں کوشچن ہے، ڈسکس پاکستان چائنا ریلیشنز فرام 1947 ٹو 62. فیز 1 آ گیا پاکستان کی فارن پالیسی، اور فیز 2 دونوں فیز میں جو آپ کو میں نے بتائیں، آپ کا فیز 1 47 سے لے کے 53 تک، 47 سے 53 تک، اور پھر دوسرا 53 سے 62 تک. تو ان دونوں ادوار میں فارن پالیسی کا پارٹ فیز 1 اور فیز 2 کو آپ دیکھ لیں گے، اور اس کے علاوہ پاک چائنا ریلیشن دیکھ لیں گے. تو فیز 1 فیز 2 میں بڑی ڈیٹیل سے یہ چیزیں ڈسکشن ہے، جس میں پاکستان نے چین کو ایکسیپٹ کیا، چین کے ساتھ پاکستان نے اس کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبرشپ بنوانے میں کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ چین کی جو اور انڈیا کی جنگ تھی اس میں پاکستان نے چین کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ پاکستان نے چین کے ساتھ 1963 میں سرحدی معاہدہ بھی کیا، اور سیٹو اور سینٹو پاکستان نے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ، لیکن پاکستان نے چین کو یقین دلا کہ یہ چین کے خلاف نہیں ہے، اور چین نے پاکستان کی ان مجبوریوں کو سمجھا. ٹھیک ہے بچوں. کوسچن نمبر 7 ہے، وٹ آر دا ایشوز دیٹ آر obstructing گڈ ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وہ کون سے ایشوز ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ ہیں. obstructing کہتے ہیں رکاوٹ کو. کریٹیکلی انالائز آل دوز ایشوز. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں وہ جو جھگڑے تھے، تقسیم کے جھگڑے، تقسیم کے ٹائم پہ وہ چلتے رہے. پانی کا مسئلہ تھا، وہ بھی حل کر لیا گیا. انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا، سنتاس کا معاہدہ ورلڈ بینک کے تعاون سے. ایوب خان کے زمانے میں 3 دریا پاکستان کے حصے میں، 3 بھارت کے حصے میں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے درمیان اور انڈیا کے درمیان تجارت ہے وہ نہیں ہوتی،
اس کی وجہ ہے بہت بڑی کہ ہمارے یہاں کشمیر کے ایشو ہے. جب تک کشمیر کے ایشو ٹھیک نہیں ہوگا یہ مسائل چلتے رہیں گے. اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جنگیں ہو چکی ہیں کشمیر کی وجہ سے اور بنگال کے اندر مداخلت, اور یہ پوری جو پاکستان اور اس کے انڈیا کے ریلیشن آپ نے پورے لکھ دینے, اس میں رکاوٹیں آپ نے بتانی ہے کہ اچھے راہ میں رکاوٹیں کیوں ہیں. دونوں ملکوں کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ, لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود یہاں کے ہمارے ایسے حالات نیچرلی بنے ہوئے ہیں کہ شروع دن سے ہی پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے اگینسٹ ہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو سوچتے ہیں. 8واں ہے ڈسکس پاکستان یو ایس ایس ریلیشن فرام 1979 to 1988. یو ایس ریلیشن پاکستان کے کیا تھے, یہ سارے وار ہے 79 سے لے کے 88 کے درمیان جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال رکھے. سوویت یونین کو پاکستان نے سبق چکھایا اور پاکستان کو خطرہ تھا کہ سوویت افغانستان میں آ کے پاکستان پہ حملہ نہ کر لے, لہذا پاکستان نے یہ سوویت کے خلاف اپنی زمین استعمال کی, اپنے مجاہدین استعمال کیے, اپنے طالب علم اپنی فوج استعمال کی اور طالبان بنائے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہم نے سارے جو تھے وہ ٹکڑے کیے اور افغان مہاجرین کو ہم نے اپنے یہاں پناہ دی. تو اس میں جب آپ سوویت کی بات کریں گے ضیاء الحق کے پورے دور کا وہ جو ایک زمانہ تھا کولڈ وار کا, اس کو بھی آپ بیس بنا لیں گے تھوڑی سی کہ پاکستان نے شروع سے ہی سوویت کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے تھے, اور 65 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں سوویت نے پاکستان کے خلاف بھارت کی سپورٹ کی, اور پھر جب سوویت نے اپنی افواج افغانستان میں داخل کی تو پاکستان مجبور تھا, اس کو ڈر تھا, لہٰذا اس نے خوف کی وجہ سے امریکہ کا ساتھ دیا. تو یہ چیزیں آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس کو لکھ لیجئے گا. مزید ان میں جو تھا ایشین کلیکٹیو سیکورٹی پلان, اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا لوں گا, آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن آپ کو میں نے مختصر سے بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے پیپر کیسے کرنا ہے. اگلا پیپر ابھی میں اگلی ویڈیو میں بنا کے بھیج دوں گا. آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.